अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोर्थ साइड के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान समीन नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे अमेरिका की जनूबी एशियाई ख़ित्ते में बढ़ते हुए असर व रसूख के हवाले से। यूँ तो हमने देखा कि गुज़श्ता 19 से 20 सालों के दरमियान अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी के ख़ात्मे के हवाले से जब नेटो फोर्सेस और US फोर्सेस ने यहाँ पर कदम जमाए तो ये कहा जा रहा था कि इस ख़ित्ते में इनकी बुनियाद अब मज़ीद मजबूत होने जा रही है। और 70 की दहाई में जब रूस के साथ एक जंग का आगाज़ हुआ था और उस जंग में अमेरिका को कामयाबी हासिल हुई और रूस को जो उसकी ताकत का मरकज़ था, जो महवर था, उसको तोड़ने में वो कामयाब रहा। अब कहा यह जा रहा है कि इस ख़ित्ते में चीन के साथ भी कुछ ऐसी ही महाज़ाराई का सिलसिला चल रहा है और अमेरिका जो इस ख़ित्ते में इतना इंटरेस्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है, भारत के साथ जो वो दोस्ती के ताल्लुकात अपने भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पाक भारत कशीदगी के दरमियान सालिसी का किरदार अदा करने की बात हो या वो चीन और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम कराने के लिए सालिस का किरदार अदा करने की बात हो, अमेरिका हर चीज़ में पेश हमें नज़र आता है। आखिर इस ख़ित्ते में अमेरिका की क्या दिलचस्पी है और यहाँ ऐसे कौन से कह सकते हैं कि इंटरेस्ट मौजूद हैं जिसमें अमेरिका दिलचस्पी लेता हुआ नज़र आता है, कौन से ऐसे मफादात हैं जिसकी वजह से वो इस ख़ित्ते को छोड़ने पर राज़ी नहीं है और यहाँ पर मज़ीद अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए वो एक नई हम देखते हैं कि स्टेप लेता हुआ नज़र आता है गुजरते वक्त के साथ साथ। इसी पर हम कुछ बात करेंगे कि आखिर जनूबी एशियाई ख़ित्ते में अमेरिका के बढ़ते हुए असर रसूख के क्या असरात नज़र आएंगे आइंदा आने वाले दिनों में। इन ममालिक में जो इस ख़ित्ते में मौजूद हैं, क्या इस हवाले से तशवीश पाई जाती है, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनको दूर करने के लिए क्या इक़दामात इस वक्त किए जा रहे हैं। कुछ सवालात हैं इसी मौजू से मुताल्लिक़ जिनके जवाबात लेंगे और जवाबात के लिए वाशिंगटन DC से खुर्रम शहजाद सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हमें ज्वाइन करेंगे। उनसे गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। कुर्बानी एक अहम फरीज़ा है। ब्रुकलिन मिनी पाकिस्तान में इस्लामी उसूलों के एन मुताबिक सुन्नत इब्राहीमी की अदायगी करें। आज ही कॉल करें और कुर्बानी के लिए बुकिंग कराएं। हम और आप सिर्फ एक कॉल की दूरी पर। कुर्बानी की बुकिंग जारी है। 100% हलाल गोश्त के लिए हिरा ग्रोथ से राब्ता करें। इस्लामी फरीज़े की अदायगी के लिए आपकी खिदमत में पेश हिरा ग्रोसरी एंड हलाल मीट 1101 कॉनी आइलैंड एवेन्यू, ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क 11230। फोन नंबर 347-240-4446। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। अमेरिका के जनूबी एशियाई ख़ित्ते में बढ़ते हुए असरात के हवाले से कुछ हम बातचीत कर रहे हैं, उनका जो असर रसूख यहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है गुजरते वक्त के साथ, उसको हम डिस्कस करेंगे। खुर्रम शहजाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं वाशिंगटन DC से, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले मुझे ये बता दीजिए आप किस तरह से देखते हैं इस वक्त अमेरिका की इस सिचुएशन को, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस तरह चाइना के साथ हर आए रोज़ एक नया इशू सामने आ जाता है। कभी तिजारती महाज़ाराई का सिलसिला होता है, कभी जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर जो उसके चाइना के हमसाया ममालिक के साथ कशीदगी चल रही है उस पर कहते हैं कि जो इंटरफेरेंस के मामलात सामने आते हैं अमेरिका के। तो जिस तरह से अमेरिका चाइना को लेकर इस वक्त ख़ित्ते में अपने पंजे मज़ीद गाड़ता हुआ नज़र आ रहा है, अपने कदम मजबूती से जमाता हुआ नज़र आ रहा है, तो आपको क्या लगता है कि इससे इस ख़ित्ते के लोगों को कुछ बेनिफिट्स मिल सकेंगे, कुछ फ़वाइद हासिल होंगे, या फिर महज ये समझ लिया जाए कि जो साम्राज्यी ताकतें हैं उनको एक मरतबा फिर जो यरगमाली है उसका सामना करना पड़ेगा अमेरिका की? जी बिल्कुल, अमेरिका का जो बढ़ता हुआ असर रसूख है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान देखने में तो इंडिया की तरफ आ रहा है कि भारत इस वक्त सख्त प्रेशर में है, जबकि पाक, अफ़गान और अमेरिका की जो इस वक्त पीस प्रोसेस चल रहा था, अली दाल उसको प्रोसेस कर रहे हैं। अमेरिका ने वहाँ पे अपने ट्रूप्स को पुल आउट करना शुरू कर दिया, जो तालिबान के साथ एक शराइत का एक हिस्सा था। 8500 ट्रूप्स वहाँ पे रह गई हैं। इसके अलावा चाइना जो है वहाँ पे अपना सर उठा रहा है। इस सारे प्रोसेस के अंदर चीज़ को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस आउट करने के लिए कि कैसे जो हिते के अंदर जो इन्फ्लुएंस है उसको बैलेंस किया जाए, जबकि पाकिस्तान और चाइना दोनों की जो इस वक्त दोस्ती है
وہ بھی سب کے سامنے ہے. سی پیک کا معاہدہ ہو یا لداخ کے اندر جو چین اور امریکہ کے انڈیا کے درمیان جو اس وقت ٹینشن چل رہی ہے اس کے حوالے سے ہو, یا عوام نمائندگان یہاں پہ امریکہ کے اندر سینٹ اور کانگریس کے اندر کشمیر کے متعلق جو اس وقت آوازیں اٹھ رہی ہیں, وہاں پہ جو اٹراسٹیز ہو رہی ہیں, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں, مارو عدالت قتل ہو رہا ہے, اب وہاں کی جو آوازیں ہیں یہاں پہ عوام نمائندگان اور سینٹ کے اندر بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں, جو کہ انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اور اب خاص طور پہ جب کہ یہاں پہ الیکشن دیے چل رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ وہاں پہ اپنا جو ووٹرز ہیں یہاں پہ ان کو کنونس کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ان کو پورا کر رہے ہیں. وہ اسی وعدے کا حصہ افغان پیس پروسیس اس وقت عمل میں ہے, جس کے اندر پاکستان کی رضامندی, پاکستان کی اس کی سارے پروسیس کے اندر انوالومنٹ اور ہیلپ جو ہے وہ ایک کلیدی کردار ادا کر رہی ہے, جس کے نتیجے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے رویے میں پاکستان کے بارے میں بہت بڑی تبدیلی دیکھنے میں آئی کہ انہوں نے جو پابندیاں لگائی تھیں, جو امداد بے شک وہ ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن ہو یا جو دوسری جو تبدیلیاں تھیں یہاں پہ پالیسیز کے اندر آئی تھیں پاکستان کے حوالے سے, اس کے اندر میں نرمی بھی آئی اور اس کے اندر میں وہ ایکسیپٹنس بھی دیکھنے میں آئی, جس کا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ خطے کے اندر جو امریکی انفلوئنس ہے اس کو بیلنس آؤٹ کرنے کے لیے جو پالیسیز کے اندر جو تبدیلیاں لائی گئی ہیں اس کا زیادہ نقصان اب انڈیا کو ہو رہا ہے, بھارت کو ہو رہا ہے. بھارت کا بے شک جو H1B کے متعلق ان کا سیٹ بیک ہو, وہاں پہ یہاں پہ جو انویسٹمنٹ جا رہی تھی اس کے اندر ڈکلائن جو ہے وہ بہت بڑی تعداد بہت بڑے والیوم میں آیا ہے. اس حوالے سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پالیسیز کے اندر جو اس وقت زیادہ افیکٹو جو میئرز دیکھنے میں آ رہے ہیں وہ پاکستان کے حق میں آ رہے ہیں. جب دوسری طرف جو دوسرا سوال کا جو آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ تھا جس کے اندر سامراجی قوتیں جو ہیں کیا وہ پھر سے اس چیز کو جو عوام کی جو ایکسپلائٹیشن ہیں, عوام کا جو استحصال ہے, کیا اس کو اسی طرح سے کریں گی؟ تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, ہم ابھی بھی دیکھ رہے ہیں اور فیوچر میں بھی ایسا ہی ہوگا. جو اکنامک فیکٹرز ہیں وہ پالیسیز کو شیپ کرتے ہیں, پالیسیز ان کے گرد گھومتی ہے, تو عوام کا استحصال جاری رہے گا. عوام کا خطے کے اندر جو امریکن انفلوئنس ہے اس کا عوام کو کوئی ریلیف ملنے والا نہیں ہے, کیونکہ امریکہ اپنا پرسنل انٹرسٹ دیکھ رہا ہے کہ کیسے خطے کے اندر وہ اپنی پریزنس بھی رکھے, اپنی پاور کو بھی شو کر کے رکھے. بے شک وہ رشیا کے ساتھ معاملات ہوں, ایران کے ساتھ ہوں, چائنا کے ساتھ ہوں, پاکستان کے ساتھ ہوں, یا ان کا جو قریبی آلائی ہے انڈیا امریکہ کا اس کے ساتھ ہوں, تو اس کو کیسے بیلنس آؤٹ کرنا ہے, کیسے اپنا انفلوئنس اور اپنا سپر پاور کا جو ٹریڈ مارک ہے اس کو بھی اپ رکھنا ہے. تو اس سارے پروسیس کے اندر سامراجی قوتیں, اقتصادی سامراجی قوتیں اسی طرح سے اپنا رول پلے کریں گی. اور اسی طرح سے جو ایک نیا فینامنا آیا ہے کہ جو وار فیئر ہے اس کو ایز اے ٹریڈ استعمال کیا جاتا ہے, تو وہ بھی اپنی جگہ پہ ان پلیس رہے گا. اچھا خرم صاحب یہ بتائیے کہ اس وقت آپ کو کیا لگتا ہے, دو سپر پاورز کے طور پر چائنا اور امریکہ کو لیا جاتا ہے اور دونوں ہی کلیشز میں ہمیں نظر آتے ہیں گھرے ہوئے, چاہے وہ ہانگ کانگ کا ایشو ہے جس طرح ہم نے کہا کہ اور دیگر مسائل ہوں, ٹیکنالوجی کی جنگ کا اس وقت ایک ایشو چل رہا ہے, ہواوے کے حوالے سے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں, مسلسل محاذ آرائی کا جو ایک چیپٹر کھلا ہوا ہے وہ بند نہیں ہو رہا. تو آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ دونوں ہی سپر پاورز ہیں, امریکہ کے پاس بھی بیش بہا طاقت موجود ہے, چائنا بھی اس وقت اکنامیکلی بہت اسٹرانگ پوزیشن میں ہمیں نظر آ رہا ہے, تو آخر دونوں میں سے پسپائی آپ کو کون اختیار کرتا نظر آ رہا ہے؟ جبکہ چائنا کا بیان یہ ہے کہ وہ امریکہ کو جو ہے وہ اس کی برتری کم نہیں کرنا چاہتا, لیکن اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیاں بھی وہ برداشت نہیں کرے گا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا چین امریکہ سے پسپائی اختیار کر سکتا ہے؟ جی, ہمیں یہاں پہ ریئلسٹکلی دیکھنا ہوگا. امریکہ از دا ورلڈ سپر پاور. بے شک امریکہ کا جو ملٹری کا جو بجٹ ہے پوری دنیا کے ملٹری کے بجٹ سے ایکسیڈ کر جاتا ہے. جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہوتی ہے تو اس وقت امریکہ کی ملٹری پاور کو, امریکہ کی اکنامک پاور کو, امریکہ کے انٹرنل اسٹرینتھ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ادارے ہیں ان کو کوئی پوری دنیا میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. اس وجہ سے امریکہ کا یہ اس بات کے اوپر کوئی بات کرنا کہ امریکہ کیا پسپائی اختیار کرے گا, امریکہ اپنی اسٹریٹجک موو دیکھے گا, امریکہ دیکھے گا کیا اس کے لیے بہتر ہے, کس حوالے سے اس کی عوام کو ریلیف مل سکتا ہے, اکنامیکلی وہ بوسٹ کر سکتا ہے, ملٹری کے اپنے جو ویپنز ہیں وہ کیسے خطے کے اندر وہ سیل کر سکتا ہے, کیسے وہ اپنے نئے پارٹنر بنا سکتا ہے. تو اس حوالے سے امریکہ جو ہے بے شک وہ روس ہو یا چائنا ہو, آپ نے دیکھا کہ وہ تھوڑی سی کرائسس کے ساتھ
جو ان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آتی ہے، جبکہ امریکہ کے اندر آپ نے دیکھا اس وقت جو کووڈ-19 کی سچویشن میں سب سے زیادہ نقصان امریکہ کا ہوا. یہاں پہ جو اکنامک جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ کریش ہوئی، لیکن اسی طریقے سے اس نے باؤنس بیک بھی کیا. ان کے پاس اتنا پیسہ تھا کہ انہوں نے جو اسمال بزنسز ہیں، بڑی جو میڈیم بزنسز ہیں، جو بڑی کارپوریشن ہیں، ان کو منی پمپ کر دی، ان کو پیسہ دے دیا. وہ پیسہ جو عوام کے پاس کیا انہوں نے اسپینڈنگ کی، اور اس طرح سے انہوں نے اپنے سرکل کو برقرار رکھا. تو یہ ایک اکنامک فیکٹر جس کے اندر سارے لوگ ٹیکسز کے ذریعے اور دوسرے سورسز کے ذریعے یہاں پہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. تو امریکہ کی جو سب سے بڑی جو دنیا کی بڑی مارکیٹ ہے امریکہ، اس کو چیلنج کرنا ایک مطلب ان حالات کے اندر جو ہے وہ اس کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. چائنا ایک بہت بڑی ایک آپ یہ کہہ لیں ایک مرچنٹ کی دکان ہے، جہاں پہ مینوفیکچرنگ بھی ہو رہی ہے، وہاں پہ چیزیں بھی بک رہی ہیں، لوگ وہاں پہ بنا بھی رہے ہیں اور اس طرح سے آگے وہ سیل کر رہے ہیں. لیکن آپ ٹیکنالوجی وائز دیکھیں، آپ نئی جو انوویشنز ہیں اس کے بارے میں دیکھیں، یا آپ جو ملٹری پاور ہے اس کے حوالے سے دیکھیں، تو چائنا جو ہے وہ اس کا امریکہ کے ساتھ کمپیریزن ہو ہی نہیں سکتا. چائنا وہاں پہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اتنا فال بیک ہے چائنا جو ہے وہ پیٹنٹ کی نقل کرنے میں اور اس کو ریپروڈیوس کرنے میں دے آر ویری ایڈوانس ان دیٹ، کہ وہ جو ریورس انجینئرنگ ہے اس کے کانسیپٹ کو وہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ کرتے ہیں. تو وہ ایک اپنی جگہ حقیقت ہے. دوسری طرف رشیا جو سوشلسٹ ان کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ جو اکنامک گروتھ ہے وہ وہیں پہ رکی ہوئی ہے جو آج سے 20 سال پہلے تھی. تو رشیا جو ہے وہ اس کا ایک اس کے ایک اپنے انٹرنل جو کرائسز ہیں جس کو وہ اپنی اسٹرینتھ سمجھتا ہے، اس کی وجہ سے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا. تو وہ جو اکنامک جو آج کی دنیا ہے وہ اکنامک گروتھ کے ساتھ ٹیکنالوجی اور دوسری جو جس کے آپ گلوبل ولیج کا نام دیتے ہیں، جب تک آپ اس ولیج کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہوں گے، آپ کی جو اسٹرینتھ ہے اس کے اندر اضافہ نہیں ہوگا. اور خطے کے اندر جو چیلنجز ہیں بے شک وہ آپ کی پریزنس کے ہوں، آپ کی ڈگنیٹی اینڈ رسپیکٹ کے ہوں، اور جیسے جو مڈل سسٹم ہے رشیا سمجھتا ہے کہ وہ سارے اس کے اگینسٹ استعمال ہو رہے ہیں. امریکہ اور امریکہ، انڈیا، اسرائیل اور جو دوسرے ممالک ہیں وہ رشیا کے لیے تھریٹ ہیں، کیونکہ وہ مڈل سسٹم کے ذریعے اس کو تھریٹ کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ گلوبل ایک نیٹ ورک کے ساتھ انٹیگریٹ ہو رہی ہے، جبکہ رشیا نے اور چائنا نے اپنے آپ کو اس سے آئسولیٹ رکھا ہے. یہ پالیسی کتنی دیر چلتی ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس سارے پروسیس کے اندر آپ دیکھیں تو امریکہ از اسٹل شائننگ. امریکہ کا جو بے شک وہ ملٹری ہو، بے شک انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنس ہوں، بے شک وہ انٹرنیشنل پریزنس ہو، وہ اس وقت مکمل اسٹرینتھن ہے. اچھا، پھر ابھی کچھ صورتحال ایسی ہوئی جس طرح ہم نے کہا کہ ٹیکنالوجی کی ایک جنگ شروع ہو چکی ہے، اور ہواوے کمپنی کے حوالے سے جو کچھ مزید پابندیاں عائد کی گئی ہیں امریکہ کی جانب سے، نہ صرف امریکہ کی جانب سے بلکہ آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور کینیڈا نے بھی اب ہواوے کمپنی کے اوپر کچھ پابندیاں عائد کر دی ہیں. خدشہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں برطانیہ بھی کچھ ایسا ہی کرنے جا رہا ہے. تو نہ صرف یہ کہ امریکہ چین کو تنہائی کا ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شکار کرتا نظر آ رہا ہے، دیگر ممالک سے اس کے تعلقات خراب کرتا نظر آ رہا ہے، بلکہ اور وہ تمام تر ممالک جو یورپین کنٹریز میں شمار ہوتے ہیں وہ بھی اس وقت امریکہ کا ساتھ دیتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو اس سے یقیناً جو ایک سرد جنگ کا سلسلہ چل رہا ہے دونوں طاقتوں کے درمیان، اس میں اضافہ ہی ہوگا. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ دیکھیے، یہ امریکہ میں ایک الیکشن ایئر ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب اپنی 2016 کے اندر جب الیکشن جیتے، انہوں نے جو کمپین کی 2015 اور 2016 کے اندر جو کمپین کی، اس کے اندر بہت بڑا جو فیکٹر تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے ایران کے اوپر نرمی کی، جس کے نتیجے میں خطے کے اندر دہشت گردی اور جو انسٹیبلٹی جو ہے خاص طور پہ ان کے اسرائیل کے بارے میں وہ بہت بڑھ گئی ہے. تو اس حوالے سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا چین کے بارے میں اپنا سخت رویہ رکھنا ان کا ایک پریزیڈنشل ایک وعدہ ہے کہ وہ مزید پابندیاں لگائیں گے، مزید اس چیز کو ایران کو مزید گھٹنوں پہ لے کے آئیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ ایران جو ہے اس کی وجہ سے خطے کے اندر انسٹیبلٹی آئی ہے. اب اس کے اندر جو فیکٹر کنٹریبیوٹ کرتے ہیں سعودی عربیہ اور اس کے الائز، وہ چاہتے ہیں کہ ایران کو بالکل وہ ننگا کر دیا جائے، اس کے نیلز ختم کر دیے جائے، اس کے دانت ختم کر دیے جائیں، وہ ایک ایسا شیر ہو جس کے جو کسی کو کاٹ نہیں سکتا، وہ بلی کی طرح زندگی گزارے. تو یہ ایک ان کی انٹرنل جو
خطے کے اندر اس وقت سیاست ہے، اس کے نتیجے میں امریکہ جو ہے وہ اپنا ایک پوزیشن مینٹین کیے ہوئے ہے. اب امریکہ کی اس سارے پروسیس کے اندر یہ جو ڈپلومیٹک جو تبدیلی ہیں دیکھنے میں آئی ماضی کے اندر، اس کے اندر رول بیک ہوتا ہوا ہمیں نظر آیا. وہ ایک پولیٹیکل پروسیس تھا جو امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنے ایک پوزیشن مینٹین کی کہ میں ایران کو مزید سختی کے ساتھ نپٹوں گا، جس کے نتیجے میں ان کو ووٹ ملا اور وہ انہوں نے اب وہ دوبارہ سے الیکشن پروسیس کے اندر آ رہے ہیں، تو اس میں کوئی نرمی نہیں آئے گی. اب جو دوسرے یورپین کنٹریز ہیں اس کے اندر ان کے جو پالیسیز ہیں ان کی امریکہ کے ساتھ الائنس جو ہے وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہے، ان کے جو معاملات ہیں وہ اپنی جگہ پہ انٹیکٹ ہیں. اور اسی طرح سے جو خطے کے اندر جو چائنا کے حوالے سے جو تبدیلیاں آ رہی ہیں، امریکہ نے ہر سطح کے اوپر چائنا کو کاؤنٹر کیا. ابھی آپ نے موسٹ ریسنٹلی ہانگ کانگ کی جو اسپیشل جو پریولیج تھی امریکہ نے دے رکھی تھی، ٹریڈ ٹورزم اور دوسری جو نرمیاں تھیں، وہ ساری کی ساری انہوں نے رول بیک کر دی اور اس کو ہانگ کانگ کو اب جو اسٹیٹس دے دیا، چائنا کا اسٹیٹس دے دیا کہ چائنا کے متعلق ان کی جو پالیسی تھی، جو ٹریڈ کی پالیسی تھی اور جو دوسری پالیسی تھی، اب وہ ہانگ کانگ کے اوپر ہی ہوگی. تو اس حوالے سے امریکہ نے اپنا بڑا ایک اسٹریٹ فارورڈ اپنا ایک رویہ رکھا ہوا ہے چائنا اور رشیا اور ایران کے بارے میں. لیکن اس جو ہمارا اس وقت جو پرسپیکٹو ہے پاکستان کے حوالے سے کہ پاکستان کو کیسے بیلنس رکھنا ہے کہ اس نے اپنے جو چیلنج جو اپنے ریلیشن شپس ہیں رشیا کے ساتھ ہوں، ایران کے ساتھ ہوں یا انڈیا کے ساتھ ہوں، انہوں نے اپنے جو پاکستان کا جو انٹرسٹ ہے اس کو کیسے مینٹین اور اس کو کیسے اسٹریم لائن رکھنا ہے. یہ ایک بہت بڑا ایک پاکستان کے لیے چیلنج ہوگا اس ساری ایکویشن میں. جبکہ الیکشن ایئر کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ہو سکتا ہے آنے والے چند مہینوں میں مزید ایک کوئی نیا ٹرن لیں جس سے اپنے ووٹرز کو وہ انگیج کر سکیں کہ دیکھیں ہماری پالیسی کی وجہ سے یہ سارے کام ہو رہے ہیں. اور اب پاکستان جو ہے وہ بھی ریئیکٹ کر رہا ہے ہماری چیزوں کو، ہماری پالیسیز کو یس کر رہا ہے. اور اسی طرح کے ایران، افغانستان، رشیا، چائنا وہ بھی اس طرح سے ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آنے والے جو چند مہینے ہیں اس کے اندر ہم امریکی پالیسیز کے اندر بڑا جو ہے وہ چینج دیکھ رہے ہیں جو ایکسپیکٹ کر سکیں. ٹھیک ہے، ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو آپ سے کچھ مزید سوالات کے بھی جوابات جاننا چاہیں گے. ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بروکلن کے رہائشیوں کے لیے خوشخبری. بروکلن میں آپ کے گھر سے قریب ہماری کسی بھی فارمیسی میں تشریف لائیں، جہاں ادویات کے علاوہ اعلیٰ اور معیاری کوالٹی کے اسکن پروڈکٹس، کاسمیٹکس، حلال وائٹامنز، چھوٹے بچوں کے کھلونے اور واکنگ ایڈز بھی دستیاب ہیں. ہماری تمام فارمیسیز میں تمام بڑے کریڈٹ کارڈز اور انشورنس قابل قبول ہیں. اپنی سہولت کے مطابق آج ہی تشریف لائیں. تیز فارمیسی 834 کونی آئلینڈ، بروکلن، نیو یارک. فون نمبر 7182840100. ناز فارمیسی 731 کونی آئلینڈ ایونیو، بروکلن، نیو یارک. فون نمبر 7182844200. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. چائنا اور امریکہ کے مابین چپقلش اور جو سرد جنگ کا سلسلہ ہے اس پر ہم کچھ بات چیت کر رہے ہیں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار خرم شہزاد واشنگٹن ڈی سی سے ہمارے ساتھ پروگرام میں گفتگو کے لیے موجود ہیں. خرم صاحب، یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ ابھی حالیہ جو تنازع ٹیکنالوجی کے حوالے سے دونوں ممالک کے درمیان کھڑا ہو چکا ہے، اس کا کیا حل نکلتا نظر آ رہا ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ٹیکنالوجی کی دنیا ہے جس میں اس وقت چائنا جو ہے وہ سبقت لے جاتا نظر آ رہا ہے، کیا اس میں مستقبل میں بھی ہم چائنا کو امریکہ سے زیادہ آگے دیکھ رہے ہیں یا پھر امریکہ چائنا کو اس ریس میں کہیں پیچھے چھوڑ دے گا؟ دیکھیے، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ جو امریکہ کی ٹیکنالوجی، انوویشن، ریسرچ اور اس کے اوپر جو ہونے والی انویسٹمنٹ ہے اس کو کوئی اس وقت پوری دنیا کا جو بجٹ ہے اس حوالے سے آپ اس کو ایک سائڈ پہ رکھیں اور امریکہ کے بجٹ کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ صرف کووڈ-19 کے حوالے سے یہاں پہ کتنی ریسرچ جو ہے وہ کتنے بلینز آف ڈالر
صرف ریسرچ کے لیے چند مہینوں کے اندر ریزرو کر دیے گئے اور وہ جو بڑی کمپنیاں ہیں ان کے حوالے کیا گیا. تو جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے امریکہ کو چین چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ امریکہ جو ہے اس نے پچھلے 40 سال کے اندر ٹیکنالوجی کے اندر اتنی زیادہ انویسٹمنٹ، ریسرچ اینڈ انویسٹمنٹ اور انفراسٹرکچر جو بلڈ کر دیا ہے، اس تک پہنچنے کے لیے چائنا کو ابھی کافی وقت لگے گا. یہاں پہ جو خطے کے اندر جن کی ایکسپرٹیز ہیں چائنا کے حوالے سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ چائنا 2050 سے 2080 تک یہ ان کی پروجیکشن ہے کہ چائنا جو ہے اس کے اندر امریکہ کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کرے گا. لیکن امریکہ کی اگر آپ دیکھیں، امریکہ مسلسل اس میں انویسٹمنٹ کر رہا ہے. امریکہ از اے لینڈ آف امیگرینٹس. تو جتنے بھی دنیا کی جو کریم ہے اس کو یہاں پہ لے کے آنا، اس کے ذریعے اپنی انوویشنس کی جو برتری ہے دنیا کے اندر اس کو برقرار رکھنا، یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجی کا حصہ ہے. یہاں پہ ایک ویزا ہے جس کو کہا جاتا ہے آئنسٹائن ویزا. وہ لوگ جو انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا ہو، یہاں سے ڈگریز حاصل کی ہوں، اور اب وہ ان ڈگریز کو کہیں اور لے جا کے وہ استعمال کر سکتے ہوں، تو امریکہ ان کو پرماننٹ ریزیڈنسی اور سٹیزن شپ کی آفر دیتا ہے کہ اگر آپ یہاں پہ رہ کے ہمیں اپنی سروسز دیں تو ہم آپ کو یہ فیسلٹیز دے سکتے ہیں. دنیا کی سب سے بڑی جو سیلریز جو دی جاتی ہیں ٹیکنالوجی کے سیکٹر کو امریکہ میں ہی دی جاتی ہیں. امریکہ کے جو انفراسٹرکچر ہے اس کو پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ مثال کے طور پہ فالو کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے جو چائنا ہے، چائنا از ویری گڈ ان ریورس انجینئرنگ. جو امریکہ جو بناتا ہے اس کو ریورس انجینئر کر کے اس طرح کی چیز کو بنا لیتے ہیں بہت شارٹ ڈیوریشن کے اندر. تو ان کی ایک اپنی اسپیشل ایکسپرٹیز ہیں. لیکن میرا خیال ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بے شک وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہو، بے شک مشین لینگویج ہو، یا سیٹلائٹ کے اندر لیزر کے ذریعے جو وارفیئر ہے اس کی ایڈوانسمنٹ ہو، امریکہ کی برتری بلا شبہ جاری رہے گی. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ جس طرح ہم نے کہا کہ ہانگ کانگ کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کا ایک سٹیپ لیا اس وقت صدر ٹرمپ نے، کہ جس طرح سے چائنا نے خصوصی آرڈرز جاری کیے تھے ہانگ کانگ کے حوالے سے، اس کو اب انتہائی جو کہا جائے کہ انتہائی پریشانی کا شکار کرنے کے لیے ہانگ کانگ کے لیے خصوصی اقدامات لیے گئے ہیں، جس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ جو تجارتی رعایت ہے، جو حساس ٹیکنالوجی کا آپس میں ایکسچینج تھا، برآمدات تھیں، اس حوالے سے وہ بھی ممنوع قرار دے دی گئی ہیں. چین اس بار کیا ری ایکشن دے سکتا ہے؟ کیونکہ اس کے جو بیانات ہیں وہ تو خاصے سخت نظر آتے ہیں، اور اس میں خاصا غصے کا بھی اظہار کیا جاتا ہے امریکہ کی ان باتوں کو لے کر اور ان سٹیپس کے حوالے سے. لیکن دراصل کیا کوئی وہ عملی طور پر بھی کوئی سٹیپ لے سکتا ہے کسی طرح کا؟ کیا امریکہ کے اگینسٹ بھی کچھ اس طرح کی لابنگ کر سکتا ہے، کوئی قانون سازی ایسی کر سکتا ہے ہانگ کانگ کے حوالے سے یا بھارت کے حوالے سے؟ اگر ہم بات کریں تو جس طرح امریکہ چائنا پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے، کیا چائنا محض الفاظوں کے ذریعے اپنی ناراضگی رجسٹرڈ کرا سکتا ہے، یا اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار بھی اختیار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک چیز تو ہمیں کلیئر یہاں پہ اپنا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر کر لینا چاہیے کہ امریکہ نے چائنا کو اپنا مد مقابل قرار دے دیا ہوا ہے. چائنا کو بے شک وہ میڈیسن ہو، بے شک ٹیکنالوجی ہو، اکنامک فیکٹرز ہوں، یا خطے کے اندر انفلوئنس ہو، امریکہ نے چائنا کو تھریٹ قرار دے دیا ہوا ہے کہ چائنا کی وجہ سے وہ میری ٹائم کے اندر بھی وہاں پہ کانفلکٹ دیکھنے میں آ رہا ہے. ہانگ کانگ کی اگر بات کرتے ہیں تو ہانگ کانگ کی جو اسپیشل اسٹیٹس تھا وہ ختم کیا گیا. اب وہ اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو چائنا کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر مستقبل میں چائنا کے اوپر پابندیاں لگتی ہیں، جیسے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اس کے علاوہ وہاں پہ جو چائنا جو ہے وہ انٹرنیشنل جو واٹرز ہیں، پانی ہے، اس کے اوپر جو وائلیشنس کر رہا ہے، یا دوسری جو چیزیں ہیں جو اکنامک ان کے درمیان جو اس وقت ٹریڈ وار چل رہی ہے امریکہ اور چائنا کے درمیان، اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں اس کے اوپر پابندیاں لگنے کا خدشہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی جو موسٹ ریسنٹلی جو کانفلکٹ ہوا امریکہ اور چائنا کے درمیان، تو ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ جو انٹرنیشنل جو فورسز تھیں، جس کے اندر جو یورپ ہے وہ سر فہرست تھا، اس کے بعد میڈل ایسٹ بھی تھا، تو انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا اس کی چائنا سے ریلیٹڈ پالیسیز کے اندر. تو مستقبل قریب کے اندر یہ کوئی بعید نہیں ہے کہ چائنا کے اوپر پابندیاں لگانے کی کوئی موومنٹ ہو چل سکے یہاں پہ کانگریس کے اندر اور سینٹ کے اندر. تو اس حوالے سے جو سب سے جو اہم چیز ہے وہ خطے کے اندر انفلوئنس کو کیسے برقرار رکھنا ہے. بے شک وہ اکنامک انفلوئنس ہو یا وہ وارفیئر سے متعلق جو ویپنز ہیں اس کے حوالے سے انفلوئنس ہو، تو اس کو کیسے مینٹین رکھنا ہے.
یہ ایک اہم یہاں پہ جو ڈبیٹ بھی چلتی ہے، یہاں پہ بہت سی چیزیں، وہاں پہ بہت سے پالیسی میکرز پہ کام بھی کر رہے ہیں. اس کے اوپر جو یونیورسٹیز ہیں وہ انہوں نے اپنی پی ایچ ڈیز تک اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں. تو اس حوالے سے آئندہ جو آنے والے کچھ مہینے ہیں جو کہ پریزیڈنشل الیکشن کے مہینے ہیں، تو اس کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ چائنا کے حوالے سے جو پالیسیز کے اندر تبدیلیاں لائیں گے وہ ووٹرز کے اندر ایک بڑا امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے. لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ بھی چاہیں گے کہ یہاں پہ جو چائنا سے سارا مال آتا ہے، چائنا کے سب جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں انہوں نے وہاں پہ چائنا میں اپنے پروڈکشن ہاؤسز بنا رکھے ہیں، تو اس کے اوپر کوئی امپیکٹ نہ ہو، کیونکہ ان کے اوپر امپیکٹ آنے کا مطلب امریکی عوام کے اوپر امپیکٹ آئے گا. اگر ابھی امریکی عوام پہ امپیکٹ آئے گا تو ان کے ووٹر جو ہیں وہ انٹیکٹ نہیں رہیں گے ان کے ساتھ. تو اس حوالے سے بھی ان کو اس چیز کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنی پالیسی، ایک طرف انہوں نے اپنے وعدے پورے کرنے ہیں اور دوسری طرف اپنے ووٹ بھی لینے ہیں نومبر میں جو الیکشن ہونے ہیں اس کے حوالے سے. تو اس سارے پرسپیکٹو کے اندر چائنا جو ہے وہ سینٹر آف دی گریوٹی جسے کہا جاتا ہے، فورس، وہ ہے کہ یہ اس وقت ساری چیزیں اس کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہیں ساؤتھ ایشیا اور ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا پالیسی کے حوالے سے. اس کے اندر رشیا جو ہے وہ اتنا ریلیونٹ نہیں رہا، لیکن بلا شبہ چائنا کے پاس اس وقت بڑی پروڈکشن مارکیٹ ہے، بہت پوری دنیا کے اندر ان کا انفلوئنس ہے. لیکن امریکہ کے ساتھ کانفلکٹ کو آگے لے کے جانا چائنا کے انٹرسٹ میں نہیں ہوگا. تو اس حوالے سے جو چائنا بھی ہے وہ بھی کاشیس ہو کے اپنے جو قدم اٹھا رہا ہے. لیکن اس وقت جو بینیفٹ اس ساری سچویشن کے اندر جو بینیفٹ ہے جو نظر آ رہا ہے وہ امریکہ کا ہی ایج نظر آ رہا ہے کہ امریکہ اس وقت جو وننگ سچویشن میں نظر آ رہا ہے کہ اس کے ساتھ یورپ بھی اس وقت امریکہ کے ساتھ انٹیکٹ ہو چکا ہے. مڈل ایسٹ تو وہاں پہ ان کے ساتھ پہلے ہی ان کی ساری سروسز چل رہی ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا جو نیوی کا امریکہ کا اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بحرین میں ہے. تو اس حوالے سے جو امریکہ کا انفلوئنس ہے اور امریکہ کی جو برتری ہے چائنا کے اوپر وہ کافی واضح ہے. اچھا، پھر بات ہم بھارت کی کریں گے کہ جب بھارت اور چین کے درمیان جو ہے وہ لداخ کے معاملے کے اوپر صورتحال انتہائی تشویشناک ہو گئی تھی اور پھر ایک مذاکرات کا باقاعدہ آغاز ہوا. دونوں ممالک نے یقیناً فورسز تو اپنی پیچھے نہیں ہٹائی ہیں، لیکن جس طرح سے سخت ٹینشن تھی اس بارڈر پہ وہ ٹینشن اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے. ٹرمپ نے ثالثی کا مطالبہ سامنے رکھا کہ جی وہ ثالث کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دونوں ممالک نے اس چیز کو ڈینائی کر دیا. کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ چین اور بھارت کے درمیان اگر یہ کلیش بڑھ جائے گا تو امریکہ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے امریکہ کو؟ دیکھیں، اس میں جو آبویس فیکٹر ہے جو ساری دنیا کو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے اس میں وکٹم پلے کر رہا ہے. بھارت امریکہ کو باور کرانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم آپ کے الائے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے کہ چائنا جو ہے ہمیں پنش کر رہا ہے. اس جہاں پہ کبھی کانفلکٹ، کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوا تھا، اب آپ کے ساتھ دوستی کے نتیجے میں چائنا جو ہے وہ میں اس اینگل سے بھی ہٹ کر رہا ہے. تو اس حوالے سے جو چین اور بھارت کی جو کانفلکٹ ہے جس کے اندر بھارت ایک وکٹم کا رول پلے کر رہا ہے، جو وہ کرائے بیبی بن کے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، ایک طرف پاکستان ہے دوسری طرف چین ہے، وہ دونوں مل کے مجھے وہ پیسنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو بیسیکلی بھارت جو ہے وکٹم پلے کر کے جو امریکہ کے ساتھ اس کی ٹائز ہیں اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ خطے کے اندر میں ہی ایک ایسا بندہ ہوں جو آپ کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ لائل ہے. تو اس حوالے سے بھارت نے یہ اسٹریٹجی اپنائی ہوئی ہے اور اسی حوالے سے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان جو تعلقات ہیں اس کے اندر جو اس وقت جو ایک بالکل جو رکا ہوا ہے معاملہ، اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ امریکہ اس چیز کو بیلنس آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ خطے کے اندر پاکستان کے ساتھ تعلقات بھی بہتر رہیں اور اسی حوالے سے جو افغانستان کے جو معاملات ہیں وہ اسٹریم لائن ہوں، کیونکہ امریکہ اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں پچھلے 20 سالوں میں اس میں بہت قریبی ہے. جو نیوکلر جو ان کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے خاص طور پہ جو انرجی کے حوالے سے، نیوکلر انرجی کے حوالے سے، وہ ساری امریکہ نے وہاں پہ 2005 2007 اور 2009 میں اس کو باقاعدہ ایک منصوبے کی شکل دے کے وہاں پہ امپلیمنٹ کی. تو ان کی آپس میں ملٹری کا تعاون ہو
یا دوسرے جو تجارتی تعاون ہو اس کے اندر تو کوئی پالیسی کی کوئی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آ رہی، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو انڈیا ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کو وہ باور کرواتا رہے امریکہ کو کہ وہ خطے کے اندر وہی ایک اونلی چوائس جو ان کی جو بالادستی ہے، امریکہ کی بالادستی ہے خطے کے اندر، وہ چائنا کے خلاف ہو، ایران کے خلاف ہو، رشیا کے خلاف ہو یا پاکستان کے دکھانے کے لیے کہ وہ خطے کے اندر بالاتر ہیں، خطے کے اندر ان کا انفلوئنس ویسے ہی ہے جیسے کبھی ہوا کرتا تھا، تو اس کے لیے اس کو انڈیا کی ضرورت پڑے گی۔ تو اس حوالے سے یہ جو سارا کانفلکٹ جو چائنا اور بھارت کانفلکٹ ہے، اس کے اندر بھارت جو ہے وہ ایک ڈفرینٹ اینگل کے ساتھ امریکہ کو اپروچ کر رہا ہے، امریکہ کی سمپتھیز لے رہا ہے، امریکہ کے ساتھ ورک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ کیسے وہ دونوں مل کے جو ان کا جو کامن جو ان کا جو دشمن ہے یا کامن ان کا جو تھریٹ ہے وہ چین ہے، تو چین کو کیسے دونوں مل کے کاؤنٹر کر سکتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جو عوام ہے یا ان کا جو میڈیا ہے وہ کیسے ساری صورتحال کو ایک وکٹمائزیشن کے طور پہ پورٹریٹ کر رہا ہے۔ اگر آپ اس کا تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جو فروری میں واقعہ ہوا جس کے اندر پاکستان نے ان کا انڈیا کا جو طیارہ گرایا، اس کا جو پائلٹ تھا اس کو کیپچر کیا، جو ہیوملیشن کی جو وہاں پہ ہم نے صورتحال دیکھی، جب وہ واپس کیا تو اس کو میڈل دیے گئے، آنر کیا گیا ہے، اس کا جو رتبہ ہے اس کو بلند کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو وہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ انہوں نے اپنے آپ کو وکٹم شو نہیں کیا، حالانکہ ان کا زندہ پائلٹ پکڑ کے واپس کیا، جبکہ دوسری طرف ان کو چین کے ساتھ وہاں پہ ایک کانفلکٹ بھی ہے، وہاں پہ دکھا رہے ہیں کہ چائنا نے پکڑ کے مارا بھی اور وہ قبضہ بھی کر لیا، وہ واپس بھی جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری صورتحال کے اندر وہ چائنا کو دکھا رہے ہیں کہ کیسے چائنا جو ہے وہ ایکول اینمی ہے فار انڈیا ایز ویل۔ تو امریکہ کو امریکہ کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کتنی دیر جاری رہے گا اس کا تو نہیں پتا، لیکن آئندہ 3-4 مہینے جو ہیں بہت اہم ہیں اس ساری ڈیولپمنٹ کے اندر۔ اوکے، بہت شکریہ خرم شہزاد ہمارے ساتھ آج کے اس پروگرام میں موجود تھے، اور ہم نے کچھ بات کی چائنا اور امریکہ کے مابین سرد جنگ میں بڑھتے ہوئے اضافے کے حوالے سے کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس سرد جنگ کے خاتمے کا کوئی فی الحال اب تک حل سامنے نہیں آ سکا ہے۔ چائنا اور امریکہ دونوں خود کو سپر پاور منوانے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوششوں میں مصروف ہیں، اور اسی چپقلش کے درمیان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف پابندیوں کی بھی زد میں چائنا آ رہا ہے، اور نہ صرف چائنا بلکہ اس کے وہ تمام تر دوست ممالک جو اس وقت چائنا کو درست راستے پر سمجھتے ہیں وہ بھی اس کی پابندیوں کی زد میں آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے لیے فی الحال اتنا ہی، اگلے ہفتے ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پروگرام ٹیم کے ساتھ سمین نواز کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔